बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, यूं ही पानी का ये चश्मा फूटा, हम सब पानी पीने लगे। हमने पिया भी और इस पानी से वज़ू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम इस वक्त 1,00,000 भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफ़ी हो जाता, जबकि इस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का काफ़िला इस्फ़ान के मुकाम पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशर बिन सफ़ियान अतकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत अगरचा सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इतलाआत रखना ज़रूरी थी। बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आकर बताया, ए अल्लाह के रसूल, कुरैश को इतलाआत मिल चुकी हैं कि आप मदीना मनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो इनके अताअत गुजार लोग हैं, कुरैश ने इनसे भी मदद तलब की है। बनी सकीफ़ भी इनकी मदद करने पर आमादा हैं और इनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़ी तव्वा के मुकाम तक आ गए हैं। इन्होंने एक दूसरे से ये अहद किया है कि आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, घुड़सवार दस्ता लिए किर्रा गमीम के मुकाम तक आ गए हैं। इनके दस्ते में 200 सवार हैं और वो आपके ख़िलाफ़ सफ़ बंदी कर चुके हैं। ये इतलात मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमान घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ें। ये आगे बढ़े और हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते के सामने पहुंच गए। इन्होंने भी सफ़ बंदी कर ली। नमाज का वक्त हुआ तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो कुछ मुशरिकों ने कहा, हमने एक अच्छा मौका गवा दिया। हम इस वक्त इन पर हमला कर सकते थे जबकि ये नमाज पढ़ रहे थे। हम इस वक्त आसानी से इन्हें ख़त्म कर सकते थे। एक और मुशरिक ने कहा, कोई बात नहीं, एक और नमाज का वक्त आ रहा है और नमाज इन लोगों को अपनी जान से भी अजीज़ है। ज़ाहिर है ये नमाज पढ़े बगैर तो रहेंगे नहीं, सो हम इस वक्त इन पर हमला करेंगे। नमाज असर का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो सलाते खौफ की आयत लेकर आए थे, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब आप इनके दरमियान हों और आप इन्हें नमाज पढ़ाना चाहें तो यूँ करना चाहिए कि लश्कर का एक गिरोह तो आपके साथ खड़ा हो जाए और वो लोग हथियार ले लें। फिर जब ये लोग सजदा कर चुकें तो ये लोग आपके पीछे आ जाएं और दूसरा गिरोह जिसने नमाज नहीं पढ़ी आ जाएं और आपके साथ नमाज पढ़ लें, और ये लोग अपने बचाव का सामान हथियार वगैरह ले लें। चुनाचा इस तरह नमाज अदा की गई। ये नमाज खौफ थी, यानी जब दुश्मन से मुकाबला हो तो आधा लश्कर पीछे हटकर 2 रकत अदा कर ले और वापस अपनी जगह पर आ जाए। बाकी जो लोग रह जाएं, अब वो जाकर 2 रकत अदा कर लें। इस नमाज की अदायगी की तफसीली तरीका फ़िक़्ह की कुतब में देखा जा सकता है। मुसलमानों ने जब असर की नमाज इस तरह अदा की तो मुशरिक बोल उठे, अफसोस, हमने इनके ख़िलाफ़ जो सोचा था इस पर अमल ना कर सके। इधर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि कुरैश मक्का आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इस बारे में मशवरा किया और इनसे फ़रमाया, लोगों, मुझे मशवरा दो, क्या तुम ये चाहते हो कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत का फ़ैसला कर लें और जो भी हमें इससे रोके इससे जंग करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा,
اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برق غماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ برق غماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام تھا۔ ان دونوں حضرات کی رائے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا کسوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کسوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا، اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گھڑے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گھڑے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، پھر سب جانور اسی گھڑے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گھڑے میں لگا رہا، اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گھڑے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ، محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گھڑے کو دیکھا۔ گھڑے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور ان کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔ حدیبیہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے۔ کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اس غرض کے لیے 2 یا 3 قاصد بھیجے گئے لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائے گا، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ تک پہنچے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمزدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مغفرت کر دی جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا، اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت لمبی بات کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بعض شرائط بظاہر بہت سخت تھیں۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئیں، 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔
چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ شرط ظاہر میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ شرط بھی دراصل مسلمانوں کے حق میں تھی، کیونکہ اس طرح بیت اللہ مسلمانوں سے آباد رہا اور دین کا کام جاری رہا۔ کوئی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف معاہدہ بردار بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگوار بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، ابو بکر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کر لیں، کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا، فرمایا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔